बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फलक न्यूज़ एंड हरमैन साउंड की जानिब से प्रोग्राम रज़ाए रमज़ान के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से इस खूबसूरत रमज़ानुल मुबारक की घड़ियों को मालिक के कायनात की बारगाह में इबादत और इल्तिजा और अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करते हुए इस रमज़ान को अपने लिए ज़रिया निजात बनाने का सामान बनाते होंगे। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का ये खूबसूरत अशरा जो कि अपने अंदर रहमतें, बरकतें और बहुत सारी करम नवाजियाँ समेटे हुए है। आखिरी अशरा जो कि जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है, इस अशरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम की उम्मत को जहन्नुम से आज़ादी के परवाने अता फरमाता है। क्या ही खूबसूरत ये अशरा है। बिल यकीन हम सब की दुआ है और हम दुआ करते हैं कि मालिक के कायनात हम सब को उन लोगों में शुमार फरमाए कि जिनके लिए जहन्नुम से आज़ादी का परवाना अता कर दिया गया है। नाज़रीन मुहतरम, आज के इस प्रोग्राम रज़ाए रमज़ान के अंदर हम चलते हैं अपने नए मेहमानों की तरफ और मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह। रोज़मर्रा की तरह आज भी एक मरतबा फिर हम एक नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए मेहमानों के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की इस प्रोग्राम के अंदर जो स्कॉलर, आलिम नबील, फ़ाज़िल जलील जो शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा है। इल्म के अंदर एक गहरी सोच रखते हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़ीशान अत्तारी ज़िल्ला मजदूहू। मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब कैसे हैं आप? मज़ाज शरीफ ठीक है जी? माशाअल्लाह जी। नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह शाह जी से गुफ्तगू होगी। आज का हमारा टॉपिक खौफ खुदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक की कायनात का खौफ हमें कैसे हासिल करना है, खौफ खुदा हमारी ज़िंदगी के लिए किस कदर ज़रूरी है। हम दावे तो बड़े बड़े करते हैं, हम नारे तो बड़े बड़े लगाते हैं, क्या वो दावे हमारे हलक से ऊपर तक हैं या उन दावों पे हमारा अमल भी है? ज़रूर इस पर कलाम करेंगे। ज़रूर इंशाअल्लाह शाह साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी होगा। इनके साथ हमारे दरमियान जो तशरीफ़ फरमा है दूसरे मेहमान, कारी कुरान, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, मेरी मुराद कारी मोहम्मद उस्मान अत्तारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्मान भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? माशाअल्लाह जी। नाज़रीन मुस्लिम, ये हमारे मेहमान आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। शाह साहब का साथ हमारा अब से लेकर प्रोग्राम के इख्तिताम तक रहेगा, चूँकि गुफ्तगू का सिलसिला है और इनसे मज़ीद इंशाअल्लाह मैं भी फैज़ हासिल करूँगा और देखने और सुनने वाले स्क्रीन के उस पार जो हैं वो भी इंशाअल्लाह फैज़ हासिल करेंगे। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम रज़ाए रमज़ान का अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत से। तिलावत कलाम पाक, वो कुरान जो कि लारैब किताब है। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये वो बुलंद मर्तबा किताब है जिसमें कोई शक शुबा नहीं। ये वो अज़ीमुश्शान किताब है कि जिसका एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है। ये वो अज़ीमुश्शान किताब है जो हमारे लिए ज़रिया बख्शिश का सामान है। ये वो अज़ीमुश्शान किताब है कि जिसकी ज़ियारत करना इबादत, जिसको छूना इबादत, जिसको पढ़ना इबादत। क्या ही अच्छा हो नाजरीन, हम अपने घरों के अंदर एक रवाज बना लें कि हम अपने घरों में कुरान की तिलावत करें, हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले हों। एक तादाद ऐसी है कि जो कुरान पाक की तिलावत से महरूम है। एक तादाद ऐसी है कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया ही नहीं।
یہ ایک المیہ ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ دکھ کی بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا ہوا. دنیا، موبائل اور دنیاوی تمام آسائشیں وہ تو ہم نے میسر اور مہیا کر رکھی ہیں، اگر ان کے ہاتھوں میں نہیں دیا تو قرآن نہیں دیا. آئیے آج کے اس تلاوت کلام پاک سے پہلے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم قرآن بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت اپنے بچوں کے اندر اس کا رجحان لے کے آئیں گے، بچوں کو جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دلائیں گے تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ قرآن سے محبت کرنے والی بن جائے. جی قاری صاحب، آج کے اس پروگرام کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے فرمائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله.
الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام کیا کہنے فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار صدق الله العظيم ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ، بڑی ہی خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے جناب قاری محمد عثمان عطاری صاحب. اللہ تبارک و تعالی سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، مالک کائنات اور عزتیں عطا فرمائے. ناظرین محتشم، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے شاہ صاحب کی جانب، اور شاہ صاحب سے انشاءاللہ آج کے اس خوبصورت ٹاپک پر گفتگو جو ہے وہ سنتے ہیں. تمامی دیکھنے اور سننے والے میرے ناظرین و سامعین آج کی گفتگو کو بھی احسن انداز کے ساتھ سنیے گا. مجھے ماشاءاللہ کل کے پروگرام کے حوالے سے بہت ساری کالیں تشریف لے کے آئیں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ نے بڑے ہی پیار سے نوازا، اور ماشاءاللہ آپ نے شیئرز بھی کیا ہے، آپ نے ماشاءاللہ سبسکرائب بھی کیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیار، آپ کی محبتیں اور آپ کا یہ ساتھ ہی ہمارے اس پلیٹ فارم کو مزید آگے لے کے جائے گا. چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف. جی شاہ صاحب، آج کے خوبصورت موضوع خوف خدا کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کی کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. آخری عشرہ رمضان کا جی، اور جہنم سے نجات کا عشرہ، بے شک، اور بہت ہی اہم رات آج تاک رات ہیں. اس کے حوالے سے خوف خدا کا موضوع بہت اہم ہے. جی جی. خوف خدا دنیا و ما فیہا کے تمام اعمال کی اصل ہے. فی زمانہ خوف خدا کی کمی کے سبب معاشرے کے اندر بے راہ روی بڑھ رہی ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بے پردگی، بدنگاہی، اس طرح کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خوف خدا کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ سے اس طرح سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے 2 جنتیں ہیں.
سبحان اللہ. خوف خدا کی کمی کے سبب یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اپنے بندوں پر عطا ہے، اور خوف خدا کا ایک نام تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. کہ خوف خدا کے ذریعے انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اس کا عمل مخلص ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہم کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم اس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل، وہ تو سلسلہ شاہ صاحب ریاکاری کے اندر چلا گیا. حد سے زیادہ ہم جو ہے وہ ریاکاری کی طرف، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں ریاکاری نہ پائی جائے. تو میں سمجھتا ہوں ریاکاری خوف خدا کا فقدان ہے اس سے. اور ظاہر سی بات ہے جب خوف خدا ہوگا تو ہمارے عمل کے اندر اخلاص بھی پایا جائے گا. بالکل. تو خوف خدا دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. نہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ کانوں کو ہاتھ لگانا، چپٹ چہرے پہ 2 چپٹ مار لینا، یہ خوف خدا نہیں ہوتا. خوف خدا کی ایک کیفیت کی ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی ہے کہ جس طرح کہ انسان پھل یا سبزیاں کاٹتا ہے جی جی، تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرے ہاتھ پہ یہ چھری لگ نہ جائے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف ہوتا ہے. در حقیقت خوف خدا کی مثال ایسے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اس کی بے نیازی اور اس کی گرفت سے، اس کی سزا اور جزا سے ڈرے. جبکہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈر اور خوف ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسا. کوئی شے ہمیں ملاوٹ سے پاک نہیں ملتی. رمضان شریف آتے ہی جو ہے ہر چیز مہنگائی، بناوٹی طور پہ مہنگائی کر دی جاتی. بالکل ایسے ہی ہے. جو چیزیں سستی ہوتی ہیں رمضان آتے ہی وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ خوف خدا کی کمی نہیں تو اور کیا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر بازاروں کے اندر عورتیں بے پردہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہی ہوتی ہیں، بدنگاہیاں بڑھ جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. رمضان شریف کے اندر بھی روزہ رکھ کے لوگ وقت گزاری کے لیے ٹی وی دیکھتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، بالکل ایسے گانے باجے سنتے ہیں. سوشل میڈیا ہے، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، نہ جانے کیسے کیسے ایپس نکلے ہیں. بالکل. خوف خدا تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈر کر یہ سارے گناہ ترک کر دیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور حقیقی طور پر ہم یہ خوف محسوس کریں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے. ہائے 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 کیا بات. لیکن ہم افسوس فی زمانہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں رمضان کے اندر، سحری سے پہلے رات کو لائٹیں لگا کر جو بازاروں کے اندر کرکٹ کا میچ کھیلا جاتا ہے اس میں ہوٹنگ کی جاتی ہے. یعنی رمضان شریف میں یہ چیز بڑھ جاتی. اللہ اکبر. جبکہ رمضان المبارک میں تو ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے سینوں میں لے کے آنا ہے. المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، پھر ہمارے گھروں کے اندر جی جی جو ہے خوف خدا کی کمی کے سبب یہ اللہ کی یہ بھی گرفت ہوتی ہے کہ گھروں میں جھگڑے، ناچاکیاں، کسی کی بات جو ہے وہ دوسرے کو بالکل برداشت نہیں ہوتی، عدم برداشت بڑھتی جا رہی معاشرے میں. یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی گرفت ہے. بالکل. جس کو ہم جو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہم نے بالکل، اور اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. وہی معاشرہ ہے، باپ بھی بیٹھا ہے اور بیٹی بھی بیٹھی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، سارے رشتے ہیں، خونی رشتے، اور ٹی وی چل رہا ہے اور خوف خدا کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. ناظرین محترم، بات یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ خوف خدا ایک کیفیت کا نام ہے، وہ کیفیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پایا جائے، وہ کیفیت کہ جس کے اندر بندہ اللہ رب العزت مالک کائنات کے احکامات کو بجا لانے کی دل سے کوشش کرے، وہ کیفیت کہ جو اطمینان قلبی عطا کرے، وہ کیفیت کہ جو ہمیں گناہوں سے بیزاری عطا کرے. اس کیفیت کا نام خوف خدا ہے. بہت ہی خوبصورت، بڑے ہی احسن اور بڑے پیارے انداز سے شاہ صاحب نے رہنمائی فرمائی ہے. مزید انشاءاللہ تعالی
شاہ صاحب سے رہنمائی لیں گے، مزید ان سے انشاءاللہ تعالیٰ کلام آگے جو ہے وہ کریں گے۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے پروگرام کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل کرنے کا۔ نعت رسول مقبول کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب محمد قاسم قادری صاحب نے، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قاسم قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جی السلام علیکم قاسم بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کو اپنی خاص کرم نوازیاں عطا فرمائے۔ آج کیا سنا رہے ہیں؟ حمد باری تعالیٰ سناتے ہیں۔ جی جی بسم اللہ ارشاد۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی محرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی محرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گونتی ہے اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گونتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب اپنا کرم کر بخشش کے طالب اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھوں جاؤں برابر کیا بات ہے یار کمال اور بڑی خوبصورت ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ کا انتخاب کیا آپ نے اللہ اکبر کاش بلکہ دعا ہے اے اللہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے صدقے سے ساری پابندیاں ختم ہو جائیں حرمین طیبین کی وہ زیارتیں وہ حرم شریف کی خوبصورت انوار و تجلیات پھر دیکھنا نصیب ہو جائے ماشاءاللہ سلامت رہیں قاسم بھائی مزید یہ تو تھی حمد باری تعالی اب نعت رسول مقبول کیا سنا رہے ہیں ہمیں نعت شریف کے اشعار سرکار کی بارگاہ کے اندر جی ارشاد بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز کی جانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز کی جانا عادل میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانا عادل میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی
اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے اور پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو پینے کو تو پی لوں گا پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو اور داتا کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں بیدار میری قسمت میں بیدار میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے بیدار میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا مجھ سے سر جادانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں کیا بات ہے بیدم وارسی صاحب کا کلام اور انداز بھی خوب اور کیا کمال پڑا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے قاسم بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماحول بنا ناظرین محتشم مدینے کی یاد حرمین طیبین کی یادیں آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری ہر عاشق تڑپتا ہے دعا ہے مولا آج کی اس طاق رات کا واسطہ
اس طاق رات کے اندر جو عبادت کر رہے ہیں، معتکفین کی عبادتوں کا واسطہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آل کا واسطہ، ساری پابندیاں ختم ہو جائیں، دیوانے جلد سے جلد مدینے آ جائیں، جلد سے جلد اس پاک دیار کی حاضری کے لیے چلے جائیں، کیونکہ تڑپ اور آقا علیہ صلاۃ والسلام کے در کی حاضری جو ہے بالیقین عاشقوں کے سینے کی ٹھنڈک ہے۔ ناظرین محترم، موضوع ہے ہمارا خوف خدا۔ بڑھتے ہیں شاہ صاحب کی طرف۔ شاہ صاحب، خوف خدا جو ہے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، حضور کا عمل، آقا علیہ السلام کا فرمان، جی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی فرماتے ہیں ان کے حوالے سے جی جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور خوف خدا اور تقوی کی اعلیٰ ترین مثال میں سے یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، جی جی، اسی طرح اپنی نیکیوں کو بھی چھپائے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن افسوس، ہمیں دکھاوے اور ریاکاری کی اتنی عادت ہم میں پڑ چکی ہے کہ ہم چھوٹا سا بھی عمل کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں۔ اگر ہم کہیں مسجد یا مدرسے کے اندر کوئی پنکھا بھی لگوا دیں تو اس پر بھی اپنا نام لکھواتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ فلاں حاجی صاحب نے، فلاں جناب چودھری صاحب نے یہ پنکھا لگوایا مسجد میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل جو ہے وہ دکھایا جائے، وہ پرکھا جائے، اس کو سراہا جائے، لوگ کہیں کہ واہ کیا بات ہے، فلاں حاجی صاحب نے تو یہ پنکھا لگوا دیا، یہ اے سی لگوا دیا۔ تو ایسے معاملات کی وجہ سے ہمارا عمل جو ہے وہ مخلص نہیں رہا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا تو پھر دنیا کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو خوف خدا جو ہے یہ جس طرح سے رب کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، تو اللہ کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ اسی سے حقیقی خوف رکھا جائے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ ماشاءاللہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ اللہ کے خوف سے روتے کہ آپ کی یہاں داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور اسی طرح آپ کی بات کو مزید یہیں سے آگے لے کے چلتا ہوں کہ یہ بھی روایت سنی ہے علماء سے، آپ کے الحمدللہ جو رہنمائی کرتے ہیں، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا سے روتے تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی کہ جیسے ہنڈیاں ابلنے کی وقت جو آواز آتی ہے۔ تو یہ جانے جانا رحمت کائنات ہو کر، اس قدر شان والے ہو کر آپ کے خوف خدا کا یہ عالم، اور آج کا امتی نہ جانے کس بات پہ اتراتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کون سا ایسا کام کریں کہ ہمارے اندر خوف خدا جو ہے وہ شامل ہو جائے، ہمارے اعمال میں خوف خدا آ جائے؟ ارشاد۔ خوف خدا جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے دل میں اس کا ہونا۔ جی جی۔ تو خوف خدا اگر ہمارے دل میں ہوگا تو پھر ہمارے اعمال کے اندر جو ہے وہ خشوع خضوع آئے گا، بے شک، اور تقوی اور پرہیزگاری آئے گی۔ تو خوف خدا اگر ہمارے دلوں سے نکل جائے گا تو پھر ہمارا ہر عمل کرنا جو ہے وہ بیکار ہے، وہ کارگر نہیں ہے۔ خوف خدا کے حوالے سے ایک واقعہ، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے وہ لکڑہارے کا کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ دن کے وقت مزدوری کرتے اور رات کو ساری رات مصلے پر جاگ کر آپ جو ہے وہ اللہ کے خوف سے روتے۔ تو ایک دن آپ کا یہ عمل آپ کی زوجہ نے وہ دیکھ لیا۔ اچھا۔ جب یہ آپ کا عمل دیکھ لیا تو صبح انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ رات تو آپ اللہ کے خوف سے بہت رو رہے تھے اور گریہ زاری کر رہے تھے، تو میں آپ کو دیکھ کر بہت آپ سے متاثر ہوئی۔ فرمایا اچھا، تو آسمان کی طرف دیکھا
اور فرمایا اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، اللہ اکبر، اور ایک چیخ ماری اور ان کا دم نکل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو خوف خدا بہت ضروری ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ جب تک یہ ہمارے دل میں نہیں آئے گا تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہیں یہ سدھر نہیں سکتے۔ بے شک ناظرین کرام، بڑی پیاری بات شاہ صاحب نے فرمائی۔ خوف خدا جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا معاشرے کے بگاڑ ختم نہیں ہو سکتے۔ خوف خدا ہمارے اعمال کا حسن ہے۔ خوف خدا ہماری اس جو جان جو اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے اس کا حسن ہے۔ ظاہری سی بات ہے جو خوف خدا سے آنکھ اشک بار ہوتی ہے بالیقین اس چہرے پہ نور رہتا ہے۔ ناظرین محترم، بات کو یہیں سے میں آگے لے کے چلوں گا۔ پروگرام کے اندر شامل ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شامل کرنے میں جا رہا ہوں۔ ہمارے درمیان بڑے ہی عظیم ثنا خوان محمد نسیم اختر عطاری آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ نبی کا احسان ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں؟ ایک التجائیہ کلام جی جی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، جی بسم اللہ۔ اسی کے چند اشعار۔ جی ارشاد۔ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار، بے تن من جان فدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن رس جاؤں کا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جا پر، میں کر کے ستم اپنی جا پر، میں کر کے ستم اپنی جا پر، قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ آنسو آنسو ہے
کرم ہچکی ہچکی آنسو آنسو ہے فریادی آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائیں 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 ایک میں ہی نہیں ساری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں ہی نہیں ساری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں. کیا بات ہے. سلامت رہیں نسیم اختر اتاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا ہی آسان انداز، بہت ہی خوبصورت انداز. آج تو ایک سے بڑھ کر کلام ایک پروگرام میں ماشاءاللہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور سب کے اشارے در مصطفیٰ کی طرف ہیں، سب کے رخ جو ہیں دیار مصطفیٰ کی طرف ہیں. کاش کہ بلاوا آ ہی جائے، دیوانے چلے جائیں، گنبد خضرا سنہری جالیاں اور وہ حرمین طیبین کی بہاریں حاصل کرنے کے لیے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کو حاصل کرنے کے لیے. نظر رحمت تو یہاں بھی ہے، ہم جہاں بھی رہیں حضور جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. نسیم بھائی اور کیا سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی چونکہ آج جو موضوع ہے وہ خوف خدا جی ہے، خوف خدا. جی تو حضور کی بارگاہ میں بھی آج کچھ ایسے اشعار پیش کر رہے ہیں کہ جی حضور اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو اللہم معاف آمین. فرمائے. اللہم اسی حوالے سے آمین. میں چند اشعار. جی ارشاد. آج عشق میرے نام سنائے تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ ہمیں پاس بلائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گنہگار کا سب
حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اور نازاد سفر ہے نہ کوئی گام بھلے ہیں، نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، بھی وہ مجھے در پہ بلائے تو عجب کیا، انہیں جانا کھیڑ مقدرہ دی، کوئی تن دولت دی کھیڑ نہیں، کئی دولت والے رہ جاندے، مسکین نظارے لیندے نے، اس پر بھی مجھے در پہ بلائے تو عجب کیا، اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، پردے میں بھلائی ہے، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، میت وہ میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، اور وہ حسین تو عالم ہے، ادیب ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، اللہ اکبر۔ محمد نسیم اختر اختاری بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، اور لازوال عروج اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ کمال کر دیا، اور ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اندر، اور میں دیکھ رہا تھا اسٹوڈیو کے اندر بھی ایک ایسی کیفیت تھی کہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت، بالیقین
ہمارے موضوع کے مطابق اور آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں اس سے بڑھ کر پرکیف اور کلام کیا ہو سکتا ہے. سلامت رہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، شاہ صاحب کی طرف. شاہ صاحب، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خوف خدا، آپ کا محاسبہ کرنے کا انداز، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جب کسی گھڑے کو دیکھتے تو اس وقت آپ کا خوف خدا کا عالم، اس پر کیا فرمائیں گے؟ آپ حضرت عمر فاروق قبرستان میں چلے جایا کرتے، ہائے ہائے ہائے. قبر سے بیٹھ کر سوال کرتے. جی. خوف خدا، یہ رسول اللہ کا خوف کرنا، صحابہ کا خوف کرنا، عشرہ مبشرہ کا خوف کرنا، واہ واہ واہ. در حقیقت امت کو سمجھانے کے لیے ہائے ہائے ہائے. یہ خوف کی تعلیم فرمائی گئی کہ کاش امت سمجھ جائے. اللہ اکبر. آپ قبر کے پاس بیٹھ جاتے اور قبر سے سوال کرتے، اے قبر تو اپنے اندر آنے والے کے ساتھ کیا کرتی، اچھا کیا معاملہ کرتی. اللہ اکبر. تو قبر کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ طاقت اور عطا کی جاتی ہے کہ وہ قبر بولتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے، جواب دیتی ہے اچھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ہر ایک کو اپنے اندر آنے والے کو دباتی ہوں. اللہ اکبر. یہ دبانا اس آنے والے کے اعمال اور اس کے حال پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اگر تو وہ نیک ہو تو اس کو اس طرح سے دباتی ہوں جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں سبحان لے اللہ. لیتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر وہ برے اعمال کر کے آیا ہے، گناہ کر کے آیا ہے، گناہوں کا بوجھ اٹھا کر آیا ہے، تو قبر یہ بتاتی ہے کہ میں اس کو ایسے دباتی ہوں کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی. اللہ اکبر. جب آپ نے یہ حال سنا اور آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. اللہ. اللہ اکبر. اللہ. حضرت عمر سے ہی کافی ساری روایتیں منسوب ہیں. آپ فرماتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے نہ جمایا، اللہ. اللہ. کاش میں انسان نہ ہوتا، ہائے 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 ہائے. کاش میں کوئی اونٹ ہوتا قربانی میں نہر کر دیا جاتا. اللہ. تو صحابہ کا یہ خوف کرنا، جبکہ دنیا میں ان کو یہ بشارت دے دی گئی کہ آپ جنتی ہیں، ہائے 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 ہائے. تو یہ امت کو سمجھانے کے لیے اور بڑا ہی ہمارے لیے المیہ ہے کہ خوف خدا کم ہوتا جا رہا ہے. بے شک. اور معاشرے کے اندر بگاڑ، جرائم، گناہ، غیبت، چغلی، اس طرح کے ملاوٹ اور قتل و غارت، یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. حضور خون سرد ہو چکا ہے. حضور بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے اور بہنوں کے حق جو ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں، اور گھر گھر کے اندر اس طرح جو بے چینی اور یہ ایسی کیفیت بپا ہو چکی ہے، خوف خدا کا نام تک کی نہیں، نہ شرم نبی، نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. آج کل تو وہ گناہ کرتے ہوئے اس کو گناہ سمجھتے نہیں. آج کسی سے کہیں نا نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ کہے گا تو نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. اچھا یہاں پہ یہ رہنمائی فرمائیے گا ناظرین کو کہ ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا کفر ہے جی، کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج ہم گناہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں پہ عیش عشرت میں زندگی گزار لیں اور آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. قبر اتنی تاریک اور تنگ جگہ ہے جہاں پہ روشنی کا، ہوا کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہوتا. اللہ. آج اگر ہمیں ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، جی، کھانے پینے کی اشیاء بھی دے دی جائیں، لائٹیں بھی ہوں، اور تفریح کے لیے جو ہے وہ ٹی وی ہو، انٹرنیٹ، ہر سہولت ہو، تو ہم ایک کمرے کے اندر کتنا وقت گزار سکتے ہیں؟ ہاں جی. وہاں پہ بھی ہمارا دل خوف زدہ ہو جائے گا، ہم گھبرانے لگ جائیں گے. سوچیں جس قبر کے اندر نکیرین آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج اگر گرمی کے اندر کولر اے سی نہ ہو تو ہمیں پسینے سے ہم شرابور ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل ڈوبنے لگ جاتا ہے. اور قبر کے اندر، جس کے اندر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اللہ اکبر.
اور جہنم کی آگ کا یہ عالم ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کے برابر کھول دیا جائے تو تمام اہل دنیا اس کی گرمی کی وجہ سے مر جائیں. اللہ زمین کی تمام نباتات اس گرمی کے سبب جل جائیں اور کبھی یہاں پہ کوئی اجناس پیدا نہ ہو. اللہ سوال ہوا تھا کہ کیسے خوف خدا پیدا ہو. خوف خدا پیدا کرنے کے لیے شروع ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کی جائے. بے شک ماشاءاللہ بہت خوب. جس طرح سے ان کو اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں، اداروں میں بھیجا جاتا ہے، اسی طرح ان کو دینی تعلیم دلوائی جائے. بے شک آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بھی المیہ ہی میں کہوں گا کہ صرف حفظ کروایا جاتا ہے. حفظ کروا کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ قرآن جو ہے اس کو بھلا دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے میں بھول گیا، یہ بھی گناہ ہے. یہ کہنا چاہیے میں بھلا دیا گیا. اور آج یہ ہوتا ہے حافظ تو بن جاتے ہیں لیکن حفظ جو ہے وہ اس کو سینے میں محفوظ نہیں رکھ پاتے. بالکل ایسے ہی. تو اپنے بچوں کو حافظ کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو اس کو عالم دین بنائیں، ہو سکے تو اس کو مفتی بنائیں، تاکہ اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو اور وہ دوسروں تک ڈر سنانے والا بنے بے شک اور وہ ان تک دینی تعلیم کو پہنچائے. بے شک لیکن ایسا نہیں کیا جاتا. اکیڈمی میں بچے کو مار کر بھی بھیجا جاتا ہے. ہاں جی. جبکہ ائمہ کو اور حفاظ کو، اساتذہ کو، جو دینی اساتذہ ہیں ان کو گھر پہ بلایا جاتا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. یعنی کہ ان کو کہا جاتا ہے یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ پرانی باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر. یہ مولوی لوگ ہیں، ان کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے کم علمی کے سبب جو ہے وہ خوف خدا گھٹتا چلا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے لیے شروع سے ہی تربیت کی جائے گی. اپنے بچوں کو خوف خدا سکھایا جائے گا. اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اولیاء اللہ کیسے اللہ کے خوف سے روتے تھے، بے شک بے شک. صحابہ کیسے اللہ کے خوف سے روتے تھے، رسول اللہ ساری رات غم امت میں کیسے روتے تھے. رسول اللہ تو خود بخشوانے والے ہیں، بے شک رحمت للعالمین ہیں، بے شک. جنت کے وارث ہیں. آپ کیسے خوف کرتے تھے کہ پوری رات قیام فرماتے اور ساری رات تلاوت کرتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک بھی سوج جاتے. اللہ تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائی جائیں. اور دوسری چیز، قرآن پاک کے اندر جو قوموں کے واقعات ہیں جن پر عذاب نازل ہوا، ان قوموں کا ذکر ان کو سنایا جائے، پڑھایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی جو گرفت ہے، عذاب ہے، جو اللہ جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو سب سے کم درجے کا گنہگار ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ابلتی ہوئی ہانڈی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ یہ تصور کرے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ پر کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ سزائیں اور جزائیں اگر بچوں کو سکھائی جائیں، شروع سے ہی تربیت کی جائے. کاش کہ ایسا ہو کہ ہمارے نصاب تعلیم کے اندر ایک پیریڈ، ایک موضوع ہو جس میں عشق رسول اور خوف خدا سکھایا جائے، نعت خوانی سکھائی جائے. تو پھر ہی معاشرے کے اندر یہ چیز جو ہے خوف خدا یہ پیدا ہوگی. اور کرپشن اور سود کا نظام اور دیگر جتنے یہ گستاخیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہیں، اور علماء کی عزت بڑھے گی، دین اسلام کی عزت بڑھے گی. تو یہ چیزیں اگر کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، اور خوف خدا ہی سبب ہے جس کے ذریعے سے سارے معاشرے کے اندر جو ہے گناہ اور بیماریاں ختم کی جا سکیں. بے شک بہت ہی پیاری بات. اور قرآن مجید کی آیت کریمہ میں یہاں شامل کروں گا کیونکہ ماشاءاللہ شاہ صاحب کی گفتگو کا جو سیر حاصل اور جہاں سے مجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے پاس آئیں، علماء سے سیکھیں خوف خدا کیا ہے. کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ تعالیٰ کا خوف جانتے ہیں، علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ہم لوگوں نے علماء اور اس مولویت طبقے کو ہلکا جان کر اپنے گھر سے، اپنے اندر سے خوف خدا کا فقدان رکھا ہے. یہ بالکل ایک غلط رویہ اور غلط طریقہ ہے. آئیں علماء سے سیکھیں. میں بلکہ یہاں پہ ایک بات شامل کرنا چاہوں گا کہ جنت کے اندر بھی
شاہ صاحب اگر میں اس بات میں کوئی غلط ہوں تو میری اصلاح فرمائیے گا کہ جنت میں بھی علماء کی ضرورت ہوگی، جنت کے اندر بھی علماء کی جن کو ضرورت ہو، وہ عظیم علماء، ان سے پیار کریں، علماء کرام سے سیکھیں اور ان سے حاصل کریں، چونکہ بزرگان دین ہمارے اولیاء اور علماء جو ہیں بالکل انہی کے در سے خوف خدا کی خیرات ملتی ہے۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں پروگرام کے اندر، وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول کا۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک نئے چہرے نے جوائن کیا ہے، بڑی خوبصورت آواز اور بڑے ہی پیارے انداز سے نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں جناب مبشر امین قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیسے ہیں؟ مزاج جی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، سرکار کا کرم ہے میں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں رضائے رمضان کی پوری ٹیم، پوری مینجمنٹ کو کہ جی اتنے جی خوبصورت ماہ میں انہوں نے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا۔ جی خیر اللہ مبارک۔ پاک ان کو جزائے خیر دے، جی اور جی اس طرح کی جو بھی کرٹیکل سچویشن جو ہے ملکی حالات، بلکہ پوری دنیا کے جو جی حالات جی ہیں، بالکل۔ پھر بھی دین کی طرف راغب رہنا بڑی ہمت کی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مبشر امین قادری صاحب، چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں نعت رسول مقبول، خوبصورت کلام۔ جی کیا شامل کرنا چاہیں گے آج آپ؟ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ نعت، وہ ہاں ہاں نعت ہے۔ ہاں، کیا بات، ارشاد ارشاد۔ آپ سا دونوں جہاں میں کیا کہنے، نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور آپ نے اتنا نوازا ہے یا رسول آپ نے اتنا نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دو
اور آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے۔ شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں۔ او نہ مکھڑانا، او نہ مکھڑانا مکھڑے دا دل ویکھ دے، او نہ مکھڑانا مکھڑے دا دل ویکھ دے، میرے آقا جے ویکھ تا دل ویکھ دے۔ آپ نے اتنا نوازا ہے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں۔ ہم نے آزی کسی سے کیوں مانگے، ارے ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے جود و سخا کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے اتنا نوازا ہے یا رسول اللہ۔ بس میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا سلامت رہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوب، بڑے ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے کلام پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور مالک لازوال عروج عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، آخری گھڑیاں ہیں، چند منٹ رہ گئے ہیں۔ میں آخر میں پیغام لوں گا شاہ صاحب سے آج کے پروگرام کا، اور پھر آخر میں مبشر بھائی کی طرف ایک مرتبہ پھر بڑھیں گے، چند اشعار لیں گے، اور پھر ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ شاہ جی، آج کے اس پروگرام کے اندر تمام ناظرین و سامعین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ تمام ناظرین اور سامعین کے لیے پیغام ہے کہ آج کا موضوع ہمارا تھا خوف خدا۔ جی جی، تو میں سب کو یہ پیغام دوں گا، کاش یہ میری آواز سب تک پہنچ جائے، سب سن لیں جی جی، کہ واقعی میں آج یہاں حاضر ہوا ہوں تو اسی لیے کہ آپ کو ڈر سناؤں، اور کاش سننے والے یہ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں
اور سارے گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں، آہا عشق رسول کی شمع دل میں جلا لیں، صلی اللہ علیہ وسلم. سود کھانے والے سود کو چھوڑ دیں، کتنا مال بنائیں گے، قبر کفن میں کوئی جیب نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، بد نگاہیاں کرنے والے، جہنم کی آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. اوہ ہو. توبہ کر لو. مال میں ملاوٹ کر کے اس ماہ مبارک کے اندر مال بٹورنے والے، یہ مال ساتھ نہیں جائے گا. بے شک. توبہ کر لیں. رمضان کے اندر اس ماہ مبارک کا احترام نہ کرنے والے، فرض روزے چھوڑنے والے، ہیلے بہانے کر کے فرض روزے چھوڑ دینے والے، ڈر جاؤ، جلدی جلدی توبہ کر لو کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور تمہیں قبر میں اتار دیا جائے، اس سے پہلے توبہ کر لو. حکمران، عاشقان رسول پر ظلم کرنے والے اور خارجیوں کے اوپر، ان کے اوپر کرم اور نوازشوں کی بارشیں کرنے والے، ایک دن تمہیں بھی یہ دنیا چھوڑ جانی ہے. بے شک بے شک. عاشقان رسول کے اوپر جی گولیاں مارنے والے، ان کو شہید کرنے والے، یہ وقت سدا نہیں رہنا. بالکل ایسے ہی. ڈر جاؤ اور جلدی جلدی توبہ کر لو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ علیہ وسلم. جب آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں اتار دیا جائے گا، سارے راز کھل جائیں گے، پھر وہ آقا ہی قبر میں آئیں گے. بے شک بے شک. چوریاں کرنے والے، دھوکہ دینے والے، ڈاکے مارنے والے، بدنگاہیاں کرنے والے، جو آج کچھ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کی دلیل نظر نہیں آتی. اگر کسی سے بھی پوچھ لیں نا، آج کسی سے بھی سوال کر لیں کہ بھائی آپ اللہ سے ڈرتے ہو، تو وہ کہے گا ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا یہ دعویٰ غلط ہے. اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو کیا نمازیں چھوڑتا؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو کیا روزے چھوڑتا؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا؟ اب اللہ تعالیٰ سے اگر ڈرتا ہوتا، خوف خدا اگر سینے میں ہوتا، تو کیا اپنے سینے میں بغض، کینہ، عداوت، غیبتیں، یہ تمام تر برے اعمال و افعال اپنی زندگی میں لے کے آتا؟ بالیقین یہ دعویٰ زبانی اور کلامی ہے. کاش ہمیں اس دعوے کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ناظرین محترم، پروگرام کے اندر آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل کرنے کا وقت ہے، اس کے بعد اختتام ہوگا انشاءاللہ. چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر اپنے مہمان مبشر امین قادری صاحب کی طرف. جی حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے جی، اور اس نیت سے پڑھوں کہ ہمیشہ حضور کے در کے منگتے ہی رہیں، ہم حضور کے در کے غلام رہے اور یہ غلامی تا دیر جاری و ساری رہے. آمین آمین اللہم آمین.
ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا، اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، پھر مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا، آپ کی نعت سے جو بن ہے تخیل میں میرے، آپ کی نعت سے جو بن ہے تخیل میں میرے، ذکر تیرے ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے، ذکر تیرے ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا، اور ہے یہ ایمان، ہے یہ ایمان، ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری
کہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کی مدحت کے جلاتا ہوں شب و روز چراغ، ان کی مدحت ان کی مدحت ان کی مدحت کے جلاتا ہوں شب و روز چراغ، پھر وہ میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بس میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ آپ مجھ میں کمال رکھا ہے، بس آقا تیری نسبت نے ہمیں پال رکھا ہے۔ خدا کی قسم اگر حضور کی نسبت نہ ہو ہم کہیں کے نہ رہیں۔ یہ ایک نسبت ہی ہے جو ہمیں آج تک لیے ہوئے ہے، آج تک ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، جو رزق ہم کھا رہے ہیں، جو ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں، یہ صدقہ حضور کا ہے، حضور کی آل کا صدقہ ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام رضائے رمضان کے بالکل آخری گھڑیاں قریب ہیں۔ جانے سے پہلے میں ایک مرتبہ ضرور کہوں گا، آپ کو ہمارا پروگرام یقینی پسند تو آیا ہوگا، اس پروگرام کو ضرور آگے شیئر کیجئے گا۔ ہمارے اس چینل فلک نیوز اینڈ حرمین ساؤنڈ سسٹم، اس کو خوب ضرور سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ آپ کا سبسکرائب کرنا، آپ کا شیئر کرنا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ کوئی سنے، کسی کے دل کے اندر خوف خدا کی وہ خوبصورت کرن جاگے کہ اس کی زندگی بدل جائے۔ آج شاہ صاحب نے بڑے حسن انداز کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں اور شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب کا کہ جو ہمارے درمیان اس پوری ٹرانسمیشن کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ شاہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مبشر بھائی تشریف لائے، آپ کے آمد کا بہت شکریہ۔ جتنے ثنا خان تشریف لے کے آئے، سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ اسی پلیٹ فارم سے اور اسی منچ سے اور اسی خوبصورت سکرین سے آپ نئے چہرے دیکھیں گے اور نئے ٹاپک کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شہراز مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ رمضان رمضان رضا ہے رمضان، رضا ہے رمضان، رضا ہے رمضان، رضا